बचपन के दोस्त ने अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। एक बचपन के दोस्त ने जो एक दूसरे को भाई कहते थे, एक निजस खातून की वजह से, दोस्त क्या वो भाइयों से भी आगे थे, और उसने एक गंदी औरत की वजह से एक अपने भाइयों जैसे दोस्त का ना सिर्फ कत्ल किया, उसके टुकड़े करके उनको तेजाब में जलाया। अली रजा और वो बड़े करीबी दोस्त थे। अली रजा की एक बदबख्त औरत के साथ रिलेशंस थे। उस औरत ने अली रजा से रिवेंज लेने की खातिर, समझ गया, उसी के करीबी तरीन दोस्त को फांस लिया। जो गर्लफ्रेंड है उसको फुल वीडियो कॉल पे दिखा के उसको कत्ल किया। नंबर 1। नंबर 2, उसने इसको मारने से पहले उसे कहा था कि मैं इसके टुकड़े कर दूंगा। सबसे पहले खोपड़ी निकली, खोपड़ी के बाद फिर जूं खोदते के बाकी अज़ा निकलेंगे, लेकिन अज़ा नाकाबिले शनाख्त। एक मुद्दत से वो कट्ठे दोस्त हैं, कट्ठे रंग रलियां बनाते रहे हैं, कट्ठे तमाशबीनियां करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। मुल्तान के शहर मुजफ्फरगढ़ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बचपन के दोस्त ने अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह क्या बनी, क्यों उसको कत्ल किया, ये हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर अभी हम ज़ारा और उम्मे कुलसूम के दुख से निकले, लेकिन एक और अफसोसनाक वाकया पेश आ जाता है मुल्तान के ही इलाके में, जो सक्के दोस्त, बचपन के दोस्त ने अपने ही दोस्त को बेदर्दी से जलाकर, काट कर उसके टुकड़े कर दिए। असल वाकया इसके पीछे क्या है? असल वाकया तो बड़ा ही भयानक है और इंतहाई घटिया है, लेकिन इससे जो अब मोराल निकलता है ना इन सारे वाकयात से, ना आपका कोई खून का रिश्ता है, खाला सकी भांजी और बहू को मार देती है, ना आपका कोई दूसरा रिश्ता है, ना आपका कोई यारी दोस्ती का रिश्ता है। ठीक है, हमारे दौर में दोस्त दोस्तों के लिए जानें देते थे, कुर्बानियाँ देते थे, सारा कुछ। और एक इससे और कोरेक्स निकलता है, वो ये निकलता है कि जो लोग कहते हैं कि पंजाब पुलिस ऐसे, ज़ारा का कत्ल पंजाब पुलिस ने ट्रेस किया, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ये जो सैफुल मशूक है, इसका कत्ल अगर पुलिस अपने जो कानूनी तरीक़ेकार में रहती, मैं सबसे पहले तो जो आरपीओ है ना अब हमारे मुल्तान, उनको सलाम पेश करता हूँ, आईजी साहब को और मुल्तान के तमाम अफसरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप इस केस में जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर पुलिस अपना एक कानूनी तरीके से चलती ना, तो 3 माह बाद ये शनाख्त होनी थी कि ये बॉडी पार्ट्स किसके हैं। ठीक है। इसमें बेसिक, इसमें भी एक बदबख्त औरत है जो पहले अली रजा की दाश्ता थी, तो मुल्ज़िम है जो था, उसकी दाश्ता थी। इस केस की मैं पहले आपको हकीकत बताऊं। इसमें हुआ ये है कि एक बचपन के दोस्त ने जो एक दूसरे को भाई कहते थे, एक निजस खातून की वजह से, दोस्त क्या वो भाइयों से भी आगे थे, और उसने एक गंदी औरत की वजह से एक अपने भाइयों जैसे दोस्त का ना सिर्फ कत्ल किया, उसके टुकड़े करके उनको तेजाब में जलाया। ठीक है। आफ्टर दैट उसी की वर्कशॉप में उसे दफना दिया। हुआ कुछ ऐसे है कि एक बंदा है जिसका नाम सैफुल मशूक है, और वो ये नाम भी मशूकों वाला है, बस बदकिस्मती उसकी, और गाड़ियों के मेंटेनेंस का काम करता था। उसकी एक दुकान थी, ठीक है, वर्कशॉप थी, वहाँ पे वो करता था। अली रजा और वो बड़े करीबी दोस्त थे। अली रजा की एक बदबख्त औरत के साथ रिलेशंस थे, मशूक थी। वो दोनों आपस में झगड़ पड़े। उस औरत ने अली रजा से रिवेंज लेने की खातिर, समझ गया, उसी के करीबी तरीन दोस्त को फांस लिया, सैफुल मशूक। और जो सैफुल मशूक है, उसकी बदबख्ती यहां से शुरू होती है कि वो 4 बच्चों का बाप है। ठीक हो गया, 4 बच्चों का वो वालिद है, और फिर भी वो ये जो अब मर गया, मैं उसको क्या कहूँ, ये जो गैर शादीशुदा रिलेशंस हैं वो रखने का शौकीन था। और वो अपने दोस्त पे इतना ट्रस्ट करता था कि वो जब उसे मिलने जाता था ना औरत को, तो अली रजा को बता के जाता था। अच्छा, अब मैं उसकी साबिक मशूक को बताता था कि मैं तेरी मशूक नू मिलना आया वहां, अली रजा को बताता था कि मैं मिल के आया वहां, ते अज असी अन्नी देर कट्ठे रहे हैं। सब हकीकत बता क्या हुआ, सब भी बेहूदगी थी, उसको बयान करता था और बड़े फख्र से बताता था। अली रजा के दिल में रिवेंज पैदा होता गया, और उसका मजाक उड़ाता था कि तू देख, मैं तेरी, जो ऐसे दोस्तों में होता है। तो अली रजा उस चीज़ को नेगेटिव ले गया,
اور اندر ہی اندر. اور یہ جو اس نے قتل کیا ہے نا, یہ اس نے پہلے اپنی جو گرل فرینڈ ہے اس کو فل ویڈیو کال پہ دکھا کے اس کو قتل کیا, نمبر 1. نمبر 2, اس نے اس کو مارنے سے پہلے اسے کہا تھا کہ میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا, اس نے تمہارے ساتھ یہ ریلیشن ڈیولپ کیا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اور اس نے وہ کر کے دکھایا. ہوتا ایسے ہے کہ یہ جب سیف المشوق اکثر اس کی روٹین تھی کہ گھر سے آگے پیچھے ہو جاتا تھا 1-2 دن, لیکن اپنی بیوی کو بتا کے جاتا تھا. کچھ روز پہلے وہ ایک دن گھر نہیں آیا, اس کی بیوی نے کالیں کی, نمبر اٹینڈ نہیں ہوا, اس نے کہا کہ آ جائے گا. وہ سو گئی, صبح اٹھی تو پھر نہیں آیا, اسے تشویش ہوئی, وہ فون کرنے لگ گئی. آگے سے فون کسی نے پک کر لیا, اس کے دوست نے. اس نے کہا کہ بھابی ہم لوگ لاہور آئے ہیں شاپنگ کرنے, وہ فارغ ہوتا ہے تو میں آپ کو کروا دیتا ہوں, کوئی ضروری بات ہے. یعنی کہ اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ ہم لوگ کسی عورت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تاکہ عورت ریونج میں دوبارہ فون نہ کرے. خیر اس بیچاری نے 2 دن گزارے, نہیں ہوا. تیسرے دن وہ اس کی ورک شاپ پہ گئی, وہاں پہ تالا لگا تھا. ظاہر ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں نا, لوگ کہتے ہیں پولیس ہے, میں کہتا ہوں بڑی بری ہے, کام تو پولیس ہی آ رہی ہے نا. وہ پولیس سے رابطہ کرتی ہے, پولیس آتی ہے, پولیس آ کے اس سے پوچھتی ہے کہ باجی آپ کے خاوند کی ورک شاپ ہے, کیا آپ لاک ہوتی ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا کی ہے آپ کے پاس؟ وہ گھر جاتی ہے, جا کے لے آتی ہے, لا کے کھولتے ہیں, اندر دیکھتے ہیں ورک شاپ خالی, وہی جو ورک شاپ کا سامان ہے پڑا. لیکن پولیس والوں کا جو دماغ ہے نا, یہ واقعی قابل ستائش ہے. وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ فرش ایک جگہ سے نرم ہے. ہاں ورک شاپیں اکثر نا کچی ہوتی ہیں, تو وہ فرش نرم دیکھتے ہیں, وہ وہاں سے لیبر بلاتے ہیں, کھودتے ہیں, تو سب سے پہلے کھوپڑی نکلتی ہے جلی ہوئی, ناقابل شناخت. پولیس والے اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ بی بی تیرے بندے دی ورک شاپ چوں انسانی اعضاء نکل رہے ہیں, تو کہہ رہی ہیں کہ میں جانتی نہیں. اب پولیس کے پاس تھے 2 رستے. ایک یہاں پہ آپ رکیں, اس بات کو ہم آگے کریں گے. یہ بتائیں کہ جب اس کی بیوی کو پتا چلا, حالانکہ اس کی بیوی کو پتا تھا کہ میرا شوہر جو ہے نا ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے لڑکیوں کے ساتھ, کیونکہ 1-2 دفعہ اس نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا بھی تھا سیف المشوق کو. اب جب پولیس میں اس نے FIR کروائی, گمشدگی کروائی ہوگی, نامعلوم پہ کروائی ہوگی, تو جب پولیس نے جب وہ گئی تو شک تو کسی پہ بھی نہیں تھا تب اس کے پاس. نہیں, پہلے اس نے FIR نامعلوم پہ کروائی نہیں تھی نا. ابھی 3 دن بعد تو گھر سے نکل رہی ہے کہ 3 دن ہو گئے, میرے خاوند کی طلاق کوئی نہیں ہے, نمبر بھی اب آف ہو گیا, کہاں چلا گیا. تو جیسے زارا کو نہیں ٹریس کیا پولیس نے وہاں سے, اللہ آپ کا بھلا کرے, CDR سے, وہ پولیس کے پاس ایک جدت, اب ٹیکنالوجی کے ساتھ پولیس پہلے سے بہت تیز ہو گئی ہے. سب سے پہلے کھوپڑی نکلی, کھوپڑی کے بعد پھر جوں کھوتے کے باقی اعضاء نکلے گئے, لیکن اعضاء ناقابل شناخت اور پورے جیسے مسک بنے نہیں ہوتے. مسک اور چیز ہے, یعنی کہ ہڈیوں کے اوپر سے سکن گلا دی گئی تھی, بلیک سارا کوئلہ کر دی گئی تھی, تاکہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کسی نے آگ پہ جلائی ہیں. اب یہ دیکھیں نا, ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا, گجرانوالہ میں بھی چل رہی ہے کھوپڑی, ملتان میں بھی چل رہی ہے کھوپڑی. اب لوگ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرف جا رہے ہیں. پولیس کا یہاں سے خراج تحسین, جہاں پہ وہ اچھا کام کریں گے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. ہاں, انہوں نے اگر تو چلتے DNA کی طرف, ایک ہی طریقہ تھا, تو پھر وہ دیر سے آنا تھا. انہوں نے اس کی بیوی کو کہا کہ بی بی اپنا بندے دا موبائل نمبر دے. انہوں نے اس سے موبائل لیا, تو اس نے دیکھا کہ 3 روز پہلے ایک ہی نمبر پہ بار بار کنورسیشن ہو رہی ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ نمبر کس کا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا یہ تو میرے خاوند کا سکے بھائیوں کی طرح ہے, اس پہ مجھے کوئی شک نہیں ہو سکتا, یہ تو علی رضا ہے. علی رضا وہ جو بچپن کا اس کا دوست ہے, بچپن کا دوست, بھائیوں سے زیادہ. پولیس کی یہ کوالٹی ہے, میں کہوں گا کہ وہ آپ جو مرضی کہتے رہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. زارا کیس میں بھی تو پہلے چھڑوا دیے تھے نا شبیر نے اپنی سالی کو کہ نہیں یہ بے گناہ چھوڑ دیں, لیکن پولیس نے ہمت کر کے ان کو پکڑ لیا. پولیس نے علی رضا کو تھانے بلایا, اور وہ کتنا کریمنل مائنڈڈ ہے, اس سے گھنٹے کے قریب پولیس پوچھتی رہی پیار محبت سے, کرسی پہ بٹھا کے عزت سے. وہ گھبرایا ہوا تھا نا, بالکل کانفیڈنٹ. کہتا ہے کہاں سے, میں کیسے ہو سکتا ہے, میں اپنے بھائی کو کیوں ماروں گا. پھر پولیس نے روایتی طریقہ کیا, اور وہ موبائل, وہ جس موبائل میں اس نے ویڈیوز بنائی ہوئی تھی وہ ساتھ نہیں لایا تھا. پولیس نے دوسرا موبائل لے کے آیا تھا. پولیس نے جب اپنا روایتی طریقہ اپنایا تو اس کے گھر سے وہ موبائل منگوایا. جب اس کو چیک کیا تو وہ ویڈیو بنا کے اپنی اس گندی عورت کو ساتھ ساتھ اس کو سریے کے ساتھ تشدد کر رہا تھا, اور اس کو دکھا رہا تھا اے تیرا یار ہے, نواں یار, میں تیرا نواں یار ہے, اے ویخ میں تینوں کیا سیدھے ٹوٹے کراں گا.
وہ اس کے پھر اس نے ٹکڑے کیے, ٹکڑے کر کے وہیں تیزاب میں پھینکے اور اسی کی ورکشاپ میں اس کی باڈی دبا دی. اور یہ بڑا ہی ہولناک واقعہ ہے. یہ میرا معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. اب جو میری ایک مبینہ اطلاع ہے کہ پولیس اس کا میڈیکل کروا رہی ہے کہ یہ بندہ کہیں کوئی نشہ تو نہیں کرتا آئس کا, کیونکہ عام ایک نارمل آدمی اتنا ظلم اس بندے سے جس سے اس کا زندگی کا تعلق ہے, ایک مدت سے وہ کٹھے دوست ہیں, کٹھے رنگ رلیاں بناتے رہے ہیں, کٹھے تماش بینیاں کرتے رہے ہیں, ایک دوسرے کے ہمراز ہیں. اس بندے کو جب کوئی اتنی بے دردی سے قتل کر دے گا نا, پہلے تسلی کے ساتھ اس کو راڈوں سے کوئی گولی نہیں مار رہا, وہ اس کو کوئی چھری نہیں مار رہا, اس کو راڈوں سے تشدد اذیت ناک موت دی, اس کے بعد جرم چھپانے کے لیے ایسڈ میں ڈال دیا. میں تو افسران سے, ملتان والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا, غالباً ادھر سہیل چودھری صاحب ہیں آر پی او, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, اس میں بھی 780 بنتی ہے. دہشت پھیلی ہے, اعضاء کو جلا دیا. اب وہ پولیس کی مرضی ہے وہ جلائے نہ جلائے, کیونکہ اس کی بیوی تو کمزور عورت ہے, گھریلو عورت ہے, وہ بیچاری کہاں سے بدلے لے گی, کہاں سے کیس لڑے گی. 780 لگی ہوگی تو اللہ خیر کر دے گا. تو یہ بڑا ظلم عظیم ہوا ہے اور بڑا ایک ہینیس کرائم ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاشرہ جا کس طرف رہا ہے, لوگ کس طرح لوگوں کے خون سفید ہو گئے ہیں. اب میں تمام شادی شدہ و غیر شادی شدہ افراد سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر پڑھتے ہیں تو تعلیمی ادارے سے سیدھے واپس آئیں, اگر آپ وہ نوکری کرتے ہیں تو واپس آئیں, اور شادی شدہ حضرات جو ان سے ہے نا, ان سے خاص درخواست ہے کہ اس طرح کے جو افیئرز ہیں نا ان سے پرہیز کریں. یہ اب موت کا ہی سبب بن رہے ہیں. سر آپس میں دوست کہتے نہیں ہیں شرط لا میں تیری مشوق پھساواں گا, یہ بھی وہی ہوا ہے نا کہ انہوں نے اودی مشوق پھسا لی, بعد میں اس نے ریونج رکھا, اس نے اس کو مار دیا. آپ کیا میسج دیں گے ایسے لوگوں کو؟ میرے پاس یہاں تک مبینہ اطلاع ہے کہ یہ پہلے تو مل کے ہر لڑکی کے ساتھ تعلق بناتے تھے, ٹھیک ہے, اگر پیسوں پہ کوئی ارینج کرتے تھے تو دونوں مل کے ایک ہی لڑکی لے آتے تھے. یہ تو اب آ کے یہ اس لڑکی میں علی رضا اس حد تک انوالو ہو گیا تھا کہ اس کا بیڑا غرق ہو گیا دماغی طور پہ. اور میری کنفرم اطلاع, میرا اندازہ ہے, اب میرا اتنی زندگی اتنے تجزیات دیتا ہوں میں, علی رضا کسی نشے کا استعمال کرتا ہے. اور یہ پولیس اگر اس کا کرا لے لیب سے ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ اور سارا کچھ, اور وہ ڈوپ ٹیسٹ کرائے گی, 1000% یہ نشہ ہی نکلے گا. کیونکہ ایک عام عقل کا مالک, ایک دماغی طور پہ مطمئن انسان, ایک نارمل انسان اس طرح کی حرکت میں نہیں مانتا کہ کر سکتا ہے. تو میرا تو سب کو یہ ایک مشورہ ہے کہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہے, کوئی آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, ماؤں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو اب رشتہ داروں کے پاس بھی چھوڑ کے مت جائیں, کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. وقت برا آ گیا ہے, یہ قرب قیامت ہے, یہ قیامت سے پہلے کی نشانی ہے جو اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی کسی کا نہیں رہے گا. یہ میں نے سنا تھا کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا, یہ تو اب زندگی میں ہی ہو رہا ہے کہ کسی کا کوئی نہیں ہے. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ فرقان شاہ صاحب, آپ ان کی بات سنی. ایک سکے دوست نے, بھائیوں جیسا بچپن کے دوست نے ایک لڑکی کی خاطر, ایک مشوق کی خاطر دوسرے دوست کو قتل کر دیا, اور ایسا ہی قتل جیسا کہ ڈسکا میں زارا کے ساتھ ہوا, اور پھر اس کے بعد ایسا ہی واقعہ سائیوال میں ام کلثوم کے ساتھ ہوا, اور اس کے بعد یہ تھما نہیں, اب یہ ملتان کے شہر مظفر گڑھ میں ہوا کہ دوسرے دوست نے دوست کے ٹکڑے کر کر تیزاب میں پھینک دیے. استغفر اللہ. حسن شہباز کو اجازت دیں. اللہ حافظ.